अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 19 सितंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर जारियत के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा बयान दिया है, जिसमें अमरीकी सदर ने यह कहा है कि उनकी डील तालिबान के साथ अच्छी जा रही है और तालिबान के साथ डील करना कोई आसान बात नहीं थी। अमरीकी सदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान बहुत टफ भी हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं और बहुत शार्प भी हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ जो डील है ये फाइनल हो रही है और अमरीका 19 साल जो जंग है उसे ख़त्म करके अब वापस अपने फौजियों को निकाल रहा है। नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला में तेज़ी आ चुकी है और नवंबर से पहले पहले अमरीकी सदर अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं। अगरचे मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखला तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि नवंबर तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौजों की तादाद इंतहाई कम कर दें, जिसके बाद कहा जा सकता है कि 1000 या 2000 फौजी ही अफगानिस्तान के अंदर बाकी रहेंगे, जिन्हें 14 माह के अरसे के अंदर निकालना है। यानी अगले साल 2021 के अप्रैल तक मुकम्मल अमरीकी फौजी इनखला और नेटो इनखला हो जाएगा अफगानिस्तान से। जबकि नाज़रीन काम, अफगानिस्तान ही के हवाले से सलामती कौंसिल के अंदर एक करारदाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान या बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जो राउंड है इसका शुरू होना ये खुश आइंद बात है। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा इस अमन प्रोसेस को सपोर्ट करती है और जल्द तवक्को करती है कि फौरी अमरीका का इनखला हो जाए और अफगानिस्तान के अंदर जंगबंदी हो जाए। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान के उमूर के हवाले से है। नाज़रीन काम, तालिबान मुसलसल दीगर ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि नॉर्वे, जर्मनी और रूस और दीगर बड़े यूरोपीय ममालिक के जो सफरा हैं वो तालिबान की इमारत इस्लामिया के जो लोग हैं उनके साथ राबते करके ताल्लुकात बना रहे हैं। अब एक बड़ी खबर सामने आई है। तालिबान के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से कुछ तफासील भी जो तफासील हैं वो शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान की जो सियासी क़यादत है दोहा कतर के अंदर, उनसे चीनी खुसूसी मंदूब जो अफगानिस्तान के अंदर हैं उन्होंने वफद के हमरा मुलाकात की है और चीन तालिबान के साथ तामीरात नौ और अस्करी, सियासी, समाजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहता है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात को बनाया है, बढ़ाया है, तामीरात नौ के लिए तालिबान से वादे किए हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफगानिस्तान से भारत को निकालने में पाकिस्तान और चीन ही का बड़ा रोल है और तालिबान भी समझते हैं कि उनके ये दोनों पक्के इत्तेहादी और साथी हैं जिनकी मदद से वो अफगानिस्तान के अंदर ना सिर्फ इमारत इस्लामिया को बहाल कर सकते हैं बल्कि अफगानों के जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सकता है। भारत नाज़रीन काम, दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं या सियासतदान ताकतें हैं वो सब तालिबान की सियासी क़यादत को तस्लीम कर रही हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनकी क़यादत से ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर जारी हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय मीडिया इस हवाले से वावेला मचा रहा है कि मोदी हुकूमत खामोश है और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि चीनी फौजियों के खिलाफ पेट्रोलिंग के लिए भारतीय फौजी ऊँटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमल के ज़रिए से वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं लद्दाख के जो सख्त तरीन रास्ते हैं वहाँ पर, और बड़ी मुश्किलात का सामना है। मौसम सरमा भी आ चुका है, उसकी वजह से बहुत से फ़ौजी शदीद डिप्रेशन में भी हैं और इज़्तिराब में भी हैं और उन्हें छुट्टियाँ भी नहीं दी जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात ये सामने आ रही हैं कि चीन के साथ जो फ़ौजी मुलाकात होनी थी भारत के फौजियों की वो मनसूख कर दी गई है और अब भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 3 रोज़ के बाद हो सकता है मुलाकात हो। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि चाइना वाज़े कर चुका है कि उनका एक बड़ा प्लान है जिसके तहत वो भारत के इलाकों पर कंट्रोल करेगा और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसे वो कमज़ोर करेगा या उसे ख़त्म करेगा। आप जानते हैं भारत चीन के मुतबादिल के तौर पर ख़ुद को दुनिया के सामने पेश कर रहा था, इसलिए चाइना ने भारत की गर्दन दबोच
سوچ لی ہے، اب وہ اسی وقت چھوڑے گا جب بھارت بالکل ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی جو درندہ فوج ہے وہ نہتے کشمیریوں کو فیک انکاؤنٹر کے اندر شہید کرتی ہے۔ شوپیاں کے اندر 3 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، جس کے خلاف پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا۔ بھارت بھر کے اندر لوگوں نے مظاہرے کیے، کشمیر کے اندر مظاہرے کیے، اور اب بھارتی فوج پر پریشر بڑھا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ فیک انکاؤنٹر تھا۔ بھارتی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جن فوجیوں نے یہ فیک انکاؤنٹر کیا ہے ان کا ٹرائل ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ان مظالم پر کوئی بڑا ایکشن بھارت نے لیا ہے، نہ عالمی عدالت انصاف نے اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، مودی کی دہشت گرد حکومت مقبوضہ کشمیر میں مندروں کو تعمیر بھی کر رہی ہے، اور پرانے مندروں کی تعمیرات نو بھی کر رہی ہے، ان کو بحال بھی کر رہی ہے۔ 50,000 سے زیادہ مندر تعمیر کیے گئے تھے، اب 200 سال پرانا ایک مندر تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اسے بھی دوبارہ سے تعمیر نو کر کے اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ اسے واضح ہوتا ہے کہ مودی دہشت گرد دھڑا دھڑ ہندوؤں کو لا کر بسا رہا ہے، مندروں کو تعمیر کر کے مسلمانوں کی شناخت کو مٹا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین سے ہے۔ ناظرین، چین کی کمیونسٹ پارٹی جو اس وقت چائنا کے اندر حکمران پارٹی ہے، اور صدر جو شی جن پنگ ہیں ان کی جانب سے ایک تازہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جس میں چین کے اندر جو بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹرز کی کمپنیاں ہیں ان سب کو قومیہ لیا گیا ہے، یعنی ان کو چین کی حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں چین کے اندر کمیونسٹ نظام حکومت ہے، ڈیموکریسی وہاں پر نہیں ہے، اور وہاں پر صرف ایک پارٹی نظام ہے، اور وہاں کی جتنی بھی کمپنی ہیں ان کو گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے کر یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ ہر کسی کو چین کے لیے یہ وطن پرستی ہونا چاہیے، یا پھر چین کے لیے سوچنا چاہیے، اور کوئی بھی چین کے مخالفت میں کام نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خبر چین سے یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے حوالے سے 30 سال تک جو امن مشن میں چین کے لوگ شامل رہے ہیں، فوجی شامل رہے ہیں، اس پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور چین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ہر پرامن جو یا پیس پروسیس ہے اسے سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں تعاون بھی کرتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے اب امریکہ کے بعد اقوام متحدہ میں اثر و رسوخ ہے، یا اقوام متحدہ کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں ان سب میں اثر و رسوخ چائنا کا بڑھ چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چین دنیا کے اندر امریکہ کو شکست دے کر عالمی طاقت یا سپر طاقت بن چکا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردگان نے بحر متوسط کے اندر پیٹرول اور گیس کی تلاش کے عمل میں توسیع کر دی ہے، اور یہ کہا ہے طیب اردگان نے کہ ترکی اپنے حقوق کے لیے جنگ جاری رکھے گا۔ ساتھ ساتھ طیب اردگان نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ یونان کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یونان، فرانس اور یورپ کے درمیان اور ترکی کے درمیان کشیدگی ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن طیب اردگان ایک انتہائی سمجھدار زیرک سیاستدان ہیں اور سربراہ بھی ہیں، جو ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو دشمنوں کو گھیرتے ہیں اور پھر انہیں قائل کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں، جنگ کی نوبت تک نہیں آنے دیتے۔ اور یہی آج کی دنیا کا جو کامیاب حکمرانی کا جو راز ہے وہ یہ اسی میں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جنگ نہ کریں، لیکن کسی کو اپنے اوپر حاوی بھی نہ ہونے دیں، جیسا کہ چین کی پالیسی گزشتہ 30-35 سالوں سے رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، اس وقت حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ترکی کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ شام کے اندر جنگ جرائم کے حوالے سے ترکی کے خلاف اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ جاری ہوئی، جسے ترکی نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ شام کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر ترکی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں بلکہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اسے روک رہا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ کرد باغیوں کے خلاف ترکی کا آپریشن بھی جاری ہے اور ترکی کے اندر بھی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی ہی سے یہ بھی خبر ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے جو پروپیگنڈا مہم جو چلائی جاتی ہیں دشمنوں کی جانب سے ان کا مقابلہ کرے گا اور جو فیک نیوز ہیں ان کو کاؤنٹر کرے گا اور اصل حقائق عوام تک پہنچائے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی جنگ وہ آن لائن لڑی جا رہی ہے، جسے 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے اور ہائبرڈ وارفیئر بھی اسے کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے عوام کے ذہنوں کو یرغمال بنا کر انہیں حکومتوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ ناظرین، شام کے اندر
بشار الاسد کی درندگی اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف نیدرلینڈ کی حکومت نے اقوام متحدہ کے اندر اور عالمی عدالت انصاف کے اندر مقدمہ بشار الاسد کے خلاف دائر کر دیا ہے۔ روس بار بار رکاوٹ بنتا رہا اور اب بھی روس کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے بھی شام کے اندر خطرناک فوجی دستوں کو متعین کر دیا ہے اور امریکہ کرد باغیوں کے ساتھ اور شام کے کردوں کے ساتھ مل کر شام کے پیٹرول اور گیس کے ذخائر کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کردوں کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں، جس پر بشار الاسد کی حکومت نے، ترکی کی حکومت نے اور روس کی حکومت نے شدید تنقید بھی کی ہے، اور روس اور امریکہ کے درمیان شام میں پراکسی وار میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام روس امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور اسی طرح سے امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پولینڈ کے اندر اور اسی طرح سے رومانیہ اور دیگر بڑے یورپی ممالک کے اندر جو اینٹی میزائل سسٹمز ہیں وہ لگا دیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے امریکہ یورپی ممالک پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ روس نے وارننگ دی ہے۔ ساتھ ساتھ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو روس ہے وہ تعاون کر رہا ہے۔ دونوں کے درمیان جوہری ڈیل کے بعد اختلافات ہیں، اب ان اختلافات کو ختم کر کے جو تعلقات ہیں اسے بحال کرنے کے لیے روس مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی جو کانفرنس آنے والے 3-4 روز میں ہونے والی ہے، اس میں شمالی کوریا اور ایران کے خلاف امریکہ احتجاج بھی کرے گا اور دنیا کو کہے گا کہ وہ ان کے جو جوہری پروگرامز ہیں ان پر نظر رکھیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ کویت اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کویت کے بادشاہ جن کی عمر 91 سال سے زائد ہے، انتہائی علیل ہیں وہ، ان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کل ایک انتہائی اعلیٰ اعزاز دیا گیا ہے، ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یہ فوجی ایوارڈ ہے جو ٹرمپ کی جانب سے امیر کویت کو دیا گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ انہوں نے عراق کی آزادی کے لیے اور عراق سے داعش کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے امریکہ کی مدد کی ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ دراصل کویت کو اور دیگر ملکوں کو امریکہ گھیر کر دراصل ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور جلد کویت بھی UAE اور اسی طرح سے بحرین کی طرح اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وی چیٹ اور اسی طرح سے ٹک ٹاک امریکہ کے اندر بند کر دی جائیں گی، اور اب اسے امریکہ کے اندر ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکے گا اور نہ ہی اسے یوز کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ تائیوان کا جو دورہ کیا ہے امریکی وفد نے، ان کی وہاں کے حکمرانوں سے رابطے ہوئے ہیں اور تائیوان کی حکومت کے ساتھ مکمل امریکہ نے تعاون کرنے کا کہا ہے، لیکن چائنا نے دھمکی دی ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر خواہ مخواہ کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، جس سے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکی جنگی بحری بیڑے موجود ہیں، اور چائنا کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر تائیوان کی سرحدوں کے قریب جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔